भारतीय साइबर दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी हैकर्स की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी हैकर्स ग्रुप का ऑपरेशन सालार शुरू। भारत की 4 बड़ी वेबसाइट्स हैक कर ली गई। भारत की 4 अहम वेबसाइट्स को हैक करके डेटा हासिल किया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने कहा, कोई खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा तो खामोश नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सालार हैशटैग ट्रेंड करने लगा। राफेल तैयारों की तबाही, फजा में पाकिस्तान के राज का ऐलान। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने अपने मजमून में लिखा, चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी ने आलमी अस्करी माहिरीन को नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखचे उड़ा दिए। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए न सिर्फ तस्दीक आमेज बल्कि खित्ते में गेम चेंजर भी है। पाकिस्तान ने नादीदा और खामोश टेक्नोलॉजी से भारत पर धाक बिठा दी। बरतानवी अखबार ने लिखा, पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी टेक्नोलॉजी के खौफ से भारतीय राफेल सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। पाक फिजाइया के हाथों गिरने वाले राफेल तैयारे के पायलट को अपनी तरफ आती मौत की खबर तक न हो सकी। पाक चीन सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी ने राफेल को टारगेट ब्लॉक करने तक का मौका न दिया। सहाफी मेम्फिस बार्कर ने कहा, जब हथियार नजर ही न आए तो राफेल का पायलट खुद को कैसे बचाता। ये कोई डॉग फाइट नहीं थी बल्कि भारतीय और ग्लोबल डॉक्ट्राइन का खात्मा था। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें चलाने का एतराफ कर लिया। भारतीय चैनल आज तक ने झूठी खबरों पर मुआफी मांग ली। एंकर ने कहा, पिछले 24 घंटों में कुछ अधूरी खबरें चलाई गई। ऐसी खबरें चलाने पर हम मुआफी चाहते हैं। भारतीय चैनल ने गुज़िश्ता रात ड्रामा रचाया, अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारफीन ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब किया तो मुआफी मांगी। एलओसी पर पाक फौज ने दुश्मन को बसपाई पर मजबूर कर दिया। भारतीय फौजियों ने फिर सफेद झंडा लहरा दिया। बटल सेक्टर के करीब धर्मसाल टू पोस्ट में भारतीय फौज ने घुटने टेक लिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाक फौज मुतअद्दिद भारतीय चेक पोस्ट तबाह कर चुकी। कोटली आजाद कश्मीर में खोई रटा सेक्टर पर भारतीय फौज ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। नामालूद बच्ची समेत 5 अफराद शहीद और 14 जख्मी हुए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर हमले का भारतीय ड्रामा कुछ ही देर में बेनकाब। गोदी मीडिया ने अपनी ही सरकारी मॉक ड्रिल को पाकिस्तान का हमला करार दिया। ARY न्यूज ने सबूत के साथ झूठ का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय मीडिया ने अफसाने घड़ने में हॉलीवुड को भी मात दे दी। कहा, पाकिस्तान के 4 F-16 तैयारे गिरा दिए। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर पर हमले कर दिए। 2 बंदरगाहों को तबाह कर दिया। हकीकत बिल्कुल बरक्स। कराची पोर्ट पर मामूल के मुताबिक काम चलता रहा। रात गए तक मुख्तलिफ शहरों में चहल पहल और रौनकें उरूज पर रहीं। लोग ख्वाबों के साथ ढाबों पर चाय की चुस्की लेते रहे। पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशें। सऊदी वजीर ममलिकत बराए खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। नई दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचने पर नायब वजीर आजम इसहाक डार ने सऊदी मेहमान का इस्तकबाल किया। अहम मुलाकातों में पाक भारत कशीदगी से मुतालिक बातचीत होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानवी वजीर खारजा का राब्ता। भारतीय हमलों में जानों के ज़िया पर ताज़ियत की। इसहाक डार ने कहा, भारतीय हमलों में खवातीन, बच्चों समेत मासूम शहरी शहीद हुए। भारतीय हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। इसहाक डार ने अजरबैजान के वजीर खारजा का भी राब्ता हुआ। शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार किया। अमेरिका ने भारत की तरफदारी से इनकार कर दिया। अमेरिकी नायब सदर ने कह दिया, दोनों मुल्कों के बीच में नहीं पड़ेंगे। एक इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा, हम इन मुल्कों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कशीदगी कम करने की तरगीब देंगे। उम्मीद है मामला जौहरी जंग की जानिब नहीं जाएगा। उधर तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने बताया, वजीर खारजा की पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर खारजा से बात हुई है। दोनों मुल्कों से कहा है मुसल्लह तसादुम बंद करें। भारत हमेशा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे की कोशिश करता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम का ये सिलसिला बंद होना चाहिए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की TRT से गुफ्तगू। कहा,
بھارت نے پاکستان میں 6 مختلف مقامات پر حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا، خواتین اور بچوں کو شہید کیا۔ بھارت نے حملہ بغیر کسی قابل اعتبار ثبوت کے کیا۔ کوئی ثبوت ہے تو بھارت کسی غیر جانبدار ملک کو پیش کرے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کر کے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کچھ دیر بعد انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ پاک فوج نے 2 دن کے دوران دراندازی کرنے والے 77 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ شام تک 29 اور رات سے اب تک 48 ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ڈرون وہاڑی، ایک پاک پتن اور 4 کو اکاڑا میں تباہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں چھوٹے ڈرونز کو ٹریک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے۔ ہیروپ ڈرون کی ٹریکنگ سے واضح ہے، پاکستان کا دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستان آنے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈرون بھیج رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آرمی چیف کو اختیار دیا ہے، جس قدر فورس استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے، سرحدوں اور عوام کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ایل او سی پر درجنوں بھارتی فوجی مارے گئے، بھارتی فوجیوں نے سفید جھنڈے ایسے ہی نہیں لہرا دیے۔ بھارتی اقدامات نے 2 جوہری قوتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ پاکستان ہر ممکن ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان نے نیک نیتی سے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ کیا کوئی ملک سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر دوسرے ملک پر چڑھائی کر سکتا ہے؟ بھارت دہشت گردی کا شکار ہونے اور مظلومیت کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ بھارت نے ڈرونز ہماری تنصیبات کو ٹریس کرنے کے لیے بھیجے، اس لیے ہم نے انہیں فوری نہیں روکا، محفوظ حد پر گرا دیا۔ پاک فوج بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا قوم اطمینان رکھے، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200% تیار ہے۔ خواجہ آصف نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، بھارت 3 دن سے جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے کشیدگی بڑھا دی، جواب ضرور دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ڈیوڈ لیمی نے بھارتی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی اور موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ تحمل سے کام لینے اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، بھارتی حملوں میں خواتین، بچوں سمیت معصوم شہری شہید ہوئے۔ پاکستان نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزیوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ پاکستان میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم نے اطالوی وزیر خارجہ کو بھارتی کھلی جارحیت سے آگاہ کیا۔ اور وزیر اعظم کا رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران ترسیلات زر میں 31% اضافے پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف نے کہا، ترسیلات زر 31 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ یہ اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کی حب الوطنی اور ملکی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ اسرائیل کا دیا ہوا اسلحہ بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے، اس معاملے پر ہمارا قومی بیانیہ ہونا چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، جے یو آئی کا آج یوم دفاع وطن منانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ علماء کرام پاکستانی موقف کو واضح کریں اور قوم کو متحد ہونے کا درس۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر تشویش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا، پہلگام واقعے کی پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی تحقیقات کرانے کی تجویز کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ بطور ذمہ دار ملک ہم ان لوگوں کے بجائے جو آگ پر تیل ڈال رہے ہیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کشیدگی کم ہو اور مذاکرات کے راستے کھلیں۔ پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے، جس کا ذمہ دار بھارت ہے۔
ہم ملکی سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر سے 48 گھنٹوں میں دوسری ملاقات. نیٹلی بیکر کو کشیدگی صورتحال سے آگاہ کیا. بھارت کی ڈرونز دہشت گردی پر بریفنگ دی. محسن نقوی نے کہا بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے شہری آبادیوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی. پاکستان نے درجنوں ڈرونز کو مار گرایا. پاکستان بھارتی جارحیت کے جواب میں دفاعی اقدامات کر رہا ہے. بھارت کشیدگی بڑھا رہا ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں پاکستان کو حملوں کا جواب دینے کا حق حاصل ہے. بھارت یہ توقع کر رہا تھا کہ ہم قربانی کی بھیڑ کی طرح بیٹھے رہیں گے. بھارت کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ رد عمل نہیں آئے گا، ہم جواب دیں گے. پنجاب کو بھارت کے قبضے سے آزاد کرا کر ہی دم لیں گے. سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھی بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. کہتے ہیں بھارت کو جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں. اس بار دشمن کا غرور خاک میں ملا دیں گے. غیر ریاستی عناصر دو ایٹمی ملکوں کو جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں. بات چیت نہ ہونے سے معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں. تاریخ گواہ تنازعات مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہوتے. سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کہتے ہیں ثبوت کے بغیر پاکستان پر الزام تراشی ناقابل قبول ہے. انٹیلیجنس ڈیٹا سامنے لایا جائے. اسکائی نیوز اپنی ٹیم لے کر آئے اور ان مقامات کا دورہ کرے جہاں بھارت نے حملے کیے. تحقیقات کریں وہاں کون سے دہشت گرد تھے. کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا. کوئی منی ٹریل، کوئی فون کال، کچھ تو شواہد ہوں گے. ہمارے پاس سمجھوتا ایکسپریس حملے کے شواہد ہیں. اور پاک بھارت کشیدگی کے باعث آئی پی ایل ایک ہفتے کے لیے ملتوی. بی سی سی آئی کی تصدیق. فیصلہ دھرم شالہ میں پنجاب اور دہلی کے میچ کے بعد کیا گیا. آئی پی ایل میں پلے آف اور فائنل سمیت 16 میچز باقی تھے. غیر ملکی کھلاڑیوں کی جانب سے بھارت سے فوری انخلا کے مطالبات. بی سی سی آئی شدید دباؤ. پروپیگنڈا بے نقاب ہونے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس بھی بھارتی جارحیت کی زد میں آ گیا. سچ چھپانے کے لیے مودی حکومت نے ایکس کو 8,000 سے زائد اکاؤنٹس بند کرنے کا کہہ دیا. جن اکاؤنٹس کو بند کرنے کا کہا ان میں بین الاقوامی میڈیا، مختلف اداروں کے اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں. کے پی ٹی کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا. ترجمان کے پی ٹی کا کہنا ہے بھارت کی جانب سے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہیک کیا گیا تھا. پورٹ پر کارگو ہینڈلنگ معمول کے مطابق جاری ہے. بھارت کا دنیا بھر میں مذاق بن گیا. سوشل میڈیا پر چینی صارفین نے پاکستان کی جانب سے رافیل طیارہ گرانے پر گانا بنا دیا. ویڈیو میں بھارتیوں کا مذاق بناتے ہوئے کہا ہم نے جہاز خریدے اور وہ گرا دیے گئے. اب دوبارہ خریدنے جائیں گے تو وہ ہمیں بیچیں گے بھی نہیں. چینی صحافی نے بھی ویڈیو شیئر کی. حالیہ ہفتے میں 17 اشیاء کی قیمتوں میں کمی. 20 کلو آٹے کا تھیلا 11 روپے 51 پیسے سستا. ٹماٹر 4.5 روپے فی کلو سستا. لہسن کی قیمت میں 20 روپے کمی. دال، مسور، مونگ، گھی، چاول بھی سستی ہونے والی اشیاء میں شامل. چائے کی پتی، تازہ دودھ، دہی سمیت 25 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں. چکن سمیت 9 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. پاکستان کو $2.3 ارب قرض کی نئی قسط کی فراہمی کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فنڈز کی توسیع شدہ سہولت پروگرام کی $1 ارب قسط کی منظوری مل سکتی ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق رواں مالی سال آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تمام اہداف حاصل کیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی پرول پر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں اس وقت بانی کی سیکیورٹی ضروری ہے. مودی جیسے شخص سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فن لینڈ کے سفیر کی ملاقات. مریم نواز نے فن لینڈ کے سفارت خانے کی اسلام آباد میں بحالی کو خوش آئند قرار دیا. کہا تعلیم، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تحفظ میں فن لینڈ کی مہارت قابل تقلید ہے. فن لینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان اور فن لینڈ انٹرنیشنل کے درمیان ووکیشنل ٹریننگ پر اشتراک اہم سنگ میل ہے.
سندھ کے ضلع سجاول میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت. لوئر گورو فارمیشن میں سہاون ویل سے 30 MMCFT گیس دریامد. ترجمان ماڑی انرجیز کا کہنا ہے دریافت کے باعث مقامی وسائل سے گیس کی ضروریات پوری کرنے میں مدد مل سکے گی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش. سرائے عالمگیر اور شریف میں بارش سے موسم خوشگوار. بہاڑی میں آندھی کے باعث کئی درخت گر گئے. میلسی میں دیوار گرنے سے لڑکا جاں بہا. خیبر میں بارش کے بعد آبی ریلا مسجد میں داخل. لکی مروت میں ژالہ باری اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز آندھی اور بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. غزہ پر حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 106 فلسطینی شہید، 350 زخمی. بیت الاحیہ میں مکان پر بمباری میں بچے اور خواتین شہید ہوئے. سیہانی فوج نے الشاطی کیمپ کے اطراف بھی بم برسات کیے. خان یونس، دیر البلا، نصیرات کیمپ اور شجاعیہ میں گھروں، اسکول اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا. جنوبی غزہ میں القسام بریگیڈ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں. القسام بریگیڈ کے حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہوئے. اور کارڈنل رابرٹ پریووسٹ کیتھولک مسیحیوں کے پہلے امریکی پوپ منتخب. انہیں لیو چہاردہم کا خطاب دیا گیا ہے. ویٹیکن کے سسٹین چاپل کی چمنی سے سفید دھواں بلند ہونے پر سینٹ پیٹر اسکوائر پر جمع